अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कारवान उर्दू अदब यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी वीडियो का जो मौजू है वो इश्क के 40 असूल में से असूल नंबर 6 और असूल नंबर 7 की वजाहत है। वीडियो देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। असूल नंबर 6, दुनिया के ज़्यादातर मसाइल अल्फाज और ज़ुबान की कोताहियों और गलत मायने अख़ज़ करने से जन्म लेते हैं। चुनांचे कभी भी अल्फाज की ज़ाहरी सतह तक ख़ुद को महदूद मत करो। जब मोहब्बत और इश्क के मैदान में कदम रखते हैं तो अल्फाज, बयान और ज़ुबानों इज़हार अपनी अहमियत खो बैठते हैं। वो जो किसी लफ्ज़ से बयान ना हो सके इसको सिर्फ़ ख़ामोशी से ही समझा जा सकता है। इस असूल में मौलाना जलालुद्दीन रूमी और शाह शम्स तबरेज़ के दरमियान जो मुकालमा हुआ, जो बाहमी गुफ्तगू हुई और ये असूल जो है वो लिखा गया, इसमें इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है। एक तो इस असूल में फ़लसफ़ा की बहुत ही गहराई जो है वो शामिल है, जिसमें अल्फाज को महदूदियत और इंसानी एहसासात की पेचीदगी को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इस असूल में कहा गया है कि अल्फाज और ज़ुबान की महदूदियत मतलब दुनिया में जो ज़्यादातर मसाइल पैदा होते हैं वो अल्फाज के गलत चुनाव और जो एहसासात या जो बात हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं वो अल्फाज का दुरुस्त चुनाव ना होने की वजह से वो अपना जो है वो असर खो बैठती है। इसी तरह ये यहाँ पर भी यही बात की गई है कि अल्फाज जो हैं वो ज़्यादातर दुनिया में जो मसाइल हैं वो अल्फाज और ज़ुबान की कोताहियों की वजह से होते हैं। मतलब कभी कभार इंसान जो कहना चाहता है वो अल्फाज के ज़रिए पूरी तरह अगले इंसान तक मुंतकिल नहीं कर पाता। अल्फाज की भी एक अपनी हद होती है, उसके भी मुख्तलिफ़ मायने होते हैं। जब हम सही सूरत हाल में दुरुस्त अल्फाज का चुनाव नहीं करते तो हमारी जो बात है वो बेअसर हो जाती है। मतलब मिसाल के तौर पर अगर एक जगह आपको गम का इज़हार करना है तो वहाँ पर अगर आपके अल्फाज जो हैं वो खुशी वाले होंगे तो वो आपका जो ना तो वो अल्फाज उस सिचुएशन के मुताबिक होंगे, ना ही आप गम का इज़हार करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं ना ही वो उस मौका महल के लिए जो है वो सूटेबल होंगे। तो इसलिए जो दुनिया के ज़्यादातर मसाइल हैं ना, हम ऐसे हैं कि हम अक्सर इन ऐसे होता है कि हम किसी को कोई बात समझाना चाह रहे होते हैं, हम अल्फाज का सही से चुनाव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम जो किसी को समझाना चाह रहे हैं उसकी बजाय हमारी जो गुफ्तगू है उसमें गलतफ़हमी पैदा हो जाती है। और इसी तरह ही मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने भी इस असूल में बयान किया है कि अल्फाज की भी एक अपनी हद होती है और जब इनके मायने भी मुख्तलिफ़ हो जाते हैं, जब हम मुख्तलिफ़ सूरत हाल में इन अल्फाज को बयान करते हैं, अल्फाज से बात बनाकर अगले बंदे के साथ गुफ्तगू करते हैं तो वो अगर उस के सूरत हाल के मुताबिक ना हो तो मज़ीद गलतफ़हमी पैदा हो जाती है, क्योंकि अल्फाज में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी पेचीदा या गहरी सूरत हाल को अपने अंदर जो है वो समो लेते हैं। यहाँ पे जो दूसरी बात कही गई है कि जब इश्क और मोहब्बत के मैदान में कदम रखोगे तो अल्फाज जो हैं वो अपनी अहमियत खो बैठेंगे। तो यहाँ पर जो बात है वो मोहब्बत और इश्क की होती है, तो इसमें जज़्बात इतने पेचीदा और इतने गहरे होते हैं कि जब इंसान इश्क और मोहब्बत करता है, अल्लाह से करता है, तो वो सिर्फ़ अल्फाज के ज़रिए समझा नहीं सकता।
عشق کی کیفیت میں الفاظ جو ہیں وہ اپنی پوری حد ختم کر دیتے ہیں. دل کی گہرائی میں جو احساسات ہوتے ہیں وہ زبان سے بیان ہی نہیں ہو پاتے. یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ محبت اور عشق میں انسان جو ہے جو وہ اپنے اندر، اپنے قلب، اپنے دل کے اندر جو محسوس کرتا ہے وہ کسی کو بول کر بیان نہیں کر سکتا. وہ بالکل جو چیزیں اس کے، جو باتیں جو وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے اس کا اظہار کرنے کے لیے اس کے پاس الفاظ ہی نہیں ہوتے کہ میں کیسے اس کیفیت کو دوسروں تک پہنچاؤں، کہ میرے اندر عشق حقیقی اس قدر سما چکا ہے کہ میرے روم روم میں وہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ رچ بس گئی ہے. تو یہاں پہ جو آخری بات ہے کہ اس کو صرف خاموشی سے ہی سمجھا جا سکتا ہے. کہتے ہیں کہ خاموشی کی بھی ایک اپنی ہی خوبصورت زبان ہوتی ہے. تو اس اصول میں یہی کہا گیا ہے کہ جو کچھ لفظوں سے بیان نہ ہو سکے وہ خاموشی سے ہی سمجھا جا سکتا ہے. یعنی محبت یا گہرے احساسات میں جو کہ الفاظ سے نہیں بیان کیے جا سکتے انہیں خاموشی کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے. یہ خاموشی کسی جسمانی اظہار، نگاہوں کے تبادلے یا دیگر غیر زبانی اشاروں کے ذریعے سے ہوتی ہے جو انسان کے دل کی بات کو پہنچا دیتی ہے. اور جو اس اصول میں مجموعی طور پر جو اس اصول سے ایک نتیجہ اخذ ہوتا ہے اور وہ یہی ہے کہ انسانی جذبات اور محبت کی نوعیت اتنی گہری ہوتی ہے کہ وہ لفظوں میں مکمل طور پر بیان ہی نہیں کی جا سکتی، اور ان کو سمجھنے کے لیے صرف خاموشی اور احساسات کی گہرائی میں جا کر ہی اس کو صحیح طور پر اس کا جو ہے ادراک کیا جا سکتا ہے. جب انسان خاموشی میں ہوتا ہے تو وہ اس کا رجحان جو ہے وہ زیادہ اپنے اللہ کی طرف ہوتا ہے. تو وہ خاموشی میں وہ چیزوں کو ایک سائڈ پہ بیٹھ کے آبزرو کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے. اور جب ہم کسی چیز کو یا کسی انسانوں کے ہجوم سے ایک سائڈ پہ بیٹھ کے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، خاموشی سے غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں جو باتیں الفاظ نہیں نہ مل رہے ہوتے ہم ان کو اشاروں کے نام میں ہی سمجھ لیتے ہیں. تو یہی ہے کہ الفاظ کا صحیح چناؤ کرنا چاہیے صورتحال کے مطابق. یہ الفاظ اتنے گہرے ہوتے ہیں، اتنے ان میں معنی چھپے ہوتے ہیں کہ یہ الفاظ ہی ہیں جو انسان کو جینے کی امید دے دیتے ہیں، اور الفاظ ہی ہیں جو انسان کو زخمی کر دیتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. اور اللہ سے ہر وقت جو ہے وہ اس چیز کی دعا مانگنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے، ہماری زبان کی وجہ سے یا ہمارے کسی کام کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آگے اصول نمبر 7 ہے، تنہائی اور خلوت دو مختلف چیزیں ہیں. جب ہم تنہا اور اکیلے ہوتے ہیں تو اس غلط فہمی میں مبتلا ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں. لیکن خلوت یہی ہے کہ آدمی تنہا ہوتے ہوئے بھی تنہا نہ ہو. بہتر ہے کہ ہماری تنہائی کسی ایسے شخص کے دم قدم سے آباد ہو جو ہمارے لیے ایک بہترین آئینے کی حیثیت رکھتا ہو. یاد رکھو کہ صرف کسی دوسرے انسان کے دل میں ہی تم اپنا درست عکس دیکھ سکتے ہو، اور تمہاری شخصیت میں خدا کے جس مخصوص جلوے کا ظہور ہو رہا ہے وہ صرف کسی دوسرے انسان کے آئینہ قلب میں تمہیں دکھائی دے گا. تو اس اصول میں تنہائی اور خلوت کے درمیان فرق کو بیان کیا گیا ہے. اس فرق کی تفصیل کو دیکھتے ہیں. تنہائی اور خلوت میں کیا فرق ہے؟ تنہائی وہ حالت ہوتی ہے جب انسان جسمانی طور پر اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے،
یعنی اس کے ارد گرد کوئی دوسرا شخص موجود نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ میں ہی گم ہوتا ہے۔ تنہائی میں انسان اکثر ذہنی اور جذباتی طور پر بھی الگ تھلگ خود کو محسوس کرتا ہے، اور یہ ایک اس کے اندر انسان کے اندر خلا کا باعث بن جاتا ہے۔ اور انسان کو یہ ہوتا ہے کہ تنہائی کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ کوئی تنہائی میں ہوتا ہے اپنے خدا سے باتیں کرنے کے لیے، کوئی تنہا ہوتا ہے دنیا کے غموں کو ہلکا کرنے کے لیے کہ میں تنہائی میں بیٹھوں گا، میں خود سے باتیں کروں گا، میں اپنے رب سے باتیں کروں گا، میں وہ جو میں نے سارا کچھ اس دنیا میں فیس کیا ہے میں اس کو ڈسکس کروں گا خدا کے ساتھ۔ تو یہی ہے کہ انسان ذہنی اور جذباتی طور پر بھی خود کو جو ہے الگ تھلگ محسوس کرتا ہے، اور ایسے میں جو ہے انسان کہتا ہے کہ میں تو بالکل رائٹ پاتھ پہ ہوں، میں تو بالکل ہی صحیح راستے پہ ہوں، کیونکہ اس کیفیت میں اس کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا۔ وہ تنہائی میں خود سے 10 سوال کرتا ہے اور 10 جواب خود ہی خود کو دیتا ہے۔ یہاں پہ دوسری بات ہے خلوت۔ خلوت ایک ایسی حالت ہے جس میں انسان جسمانی طور پر تو اکیلا ہوتا ہے، لیکن وہ ذہنی، روحانی اور جذباتی طور پر مکمل طور پر متصل اور بھرپور ہوتا ہے۔ یعنی کہ خلوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کا کوئی ہم ربا نہ ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی ایسے شخص کے ساتھ ہو جو اسے اپنے اندر کی حقیقت اور روحانیت سے روشناس کروا دے، جیسے کہ ایک آئینہ۔ یعنی کہ جب ہم آئینے میں دیکھتے ہیں خود کو کھڑے ہو کے تو ہمیں ہمارے اندر جو کمی ہوتی ہے وہ بھی دکھائی دیتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو کسی کے اوپر ظاہر نہیں کرتے، اور یہاں پہ جس آئینے کی بات ہوئی ہے یہاں پہ ایک سچے مومن کی بات ہوئی ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کو کیسے آئینہ دکھا کر اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے کیسے اس کو بہتری کی جانب لاتا ہے، کیسے اس کے اندر جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کو نکال کے پازیٹیوٹی کو انڈیلتا ہے۔ تو یہاں پہ ہے کہ تنہائی اور خلوت میں فرق کی گہرائی آخر کیا ہے۔ اس اصول میں بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان تنہا ہوتا ہے تو یہ غلط فہمی میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر ہے، حالانکہ اکثر اوقات تنہائی میں انسان اپنی حقیقت سے آنکھیں چراتا ہے۔ یعنی کہ جب ہم دنیا کے اندر ہوتے ہیں، دنیا میں ہوتے ہیں، لوگوں کے ہجوم میں ہوتے ہیں، تو ہم اپنی کمیاں چھپا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں اپنی کمیوں کا اس کمی کا علم ہوتا ہے، لیکن ہم دوسروں کے سامنے جو ہے وہ اس کو بیان نہیں کرتے۔ لیکن تنہائی میں جب ہم تنہا ہوتے ہیں تو ہمارا ضمیر ہمیں اس چیز پہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ نہیں، تم میں یہ کمی ہے، تم میں ہے یہ کمی جو تم دنیا کے سامنے آنکھیں چرا رہے تھے، اب تنہائی میں بھی نہ چراؤ۔ اور بدقسمتی کا عالم یہ ہوتا ہے انسانوں میں کہ ہم اپنی تنہائی میں بھی خود کی کمی نکالنے سے ڈرتے ہیں اور اپنی کمی سے آنکھیں چراتے ہیں اور اپنے آپ کو فریب دینے لگتے ہیں۔ لیکن خلوت ایسی حالت ہوتی ہے جہاں انسان اپنی حقیقت کو نہ صرف دیکھتا ہے بلکہ وہ اپنی حقیقت کو بہتر بنانا جانتا ہے۔ بہتر بنانے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اور اس میں بہتری لانے کے لیے جب وہ کوشش کرتا ہے تو خلوت میں انسان اپنے روحانی سفر پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ جب وہ اپنا انر ورک کرنا شروع کر دیتا ہے، انر ورک سے مین جب اویکن ہو جاتا ہے، اویکن کہ جاگنا، کسی بیدار ہونا، جاگنا، یعنی کہ جب اس کو اپنی کمی نظر آئی وہ اویکن ہو گیا، اب اس نے انر ورک کرنا شروع کر دیا، اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دیا تاکہ میری وہ کمی دور ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر ایک انسان ہے کہ وہ اس کی بات سے کسی کا دل دکھ گیا، یا اس کا لہجہ ہی ایسا ہے کہ وہ اگر صحیح بات بھی کرے لیکن سامنے والے انسان کا دل دکھتا ہے، اس کو وہ چیز ہٹ کرتی ہے اور اس کے لیے وہ تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ تو جب وہ انسان اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنی کوتاہیوں پہ غور کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس طرح وہ خود کو
بہتر بنانے کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو لے جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ اب دوسرے انسان کے آئینہ قلب میں تمہیں دکھائی دے گا، یعنی آئینہ قلب، یہاں آئینہ قلب کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقی شخصیت کا عکس صرف کسی دوسرے انسان کے دل میں دیکھ سکتا ہے، یعنی جو اس کے ساتھ روحانی سطح پر جڑا ہو۔ یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، یعنی کہ ایک مومن انسان جب دوسرے مومن انسان کے ساتھ جڑتا ہے تو وہ اپنی شخصیت کا عکس اس میں دیکھتا ہے، یعنی کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں جیسا ہوں میں ویسا ہی اس کو جو ہے بنا دوں۔ تو انسان جو ہے وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا تو اس میں وہ جو جس کے ساتھ وہ جڑا ہوگا وہ اس کے اندر اچھائی ہی انڈیلنے کی کوشش کرے گا، اس کے اندر پازیٹیوٹی ہی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر آپ کے ارد گرد کا انوائرمنٹ جو ہے وہ نیگیٹو لوگوں میں ہے، جو ایسے لوگوں میں ہے جو مختلف قسم کے خرافات میں شامل ہے، تو آپ کا جو ہے وہ انوائرمنٹ کے حساب سے آپ کے اندر بھی وہ نیگیٹیوٹی ہی آ جائے گی۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ کے جو اصل شخصیت کا آئینہ ہے وہ کسی دوسرے انسان کے قلب میں ہی نظر آ سکتا ہے، یعنی کہ انسان کے اندر جو خدا کی خصوصیات ہیں وہ کسی دوسرے انسان کے دل میں منعکس ہوتی ہیں۔ اس کی وضاحت قرآن پاک میں ایسی کی گئی ہے کہ یہ ترجمہ ہے، یقیناً تمہارا دل اللہ کے ذکر سے سکون پاتا ہے۔ یہ آیت اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسان کا دل صرف اللہ کی یاد اور ذکر سے ہی سکون پاتا ہے۔ اس سکون کا اظہار دوسرے انسانوں کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اور اس سکون کا اظہار دوسرے انسانوں کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ اگر آپ کے کوئی احباب، دوست احباب میں سے کوئی انسان ایسا ہے جو آپ کے اندر ایک مثبت چینج لانا چاہ رہا ہے، ایک پازیٹیو چینج لانا چاہ رہا ہے، تو وہ روحانی طور پر آپ کے ساتھ ہوگا اور وہ آپ کی روحانیت کو ترقی یافتہ کرنے میں مدد دے گا، یعنی کہ وہ آپ کو نکھارنے میں آپ کی مدد دے گا۔ تو اس لحاظ سے ذکر اللہ کے ذکر سے ہی دل کو سکون ہوگا، انسان کے ذریعے کہ انسان آپ کے اندر ایک پازیٹیو چینج لا رہا ہے، تو اس طریقے سے بھی جو ہے وہ آپ کے سکون کا باعث بن رہا ہے۔ یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں مخصوص ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں بکھیری ہیں، ہمیں ہر روز نظر آتی ہیں۔ اس اصول سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ تنہائی میں انسان خود کو فریب دے سکتا ہے اور حقیقت سے غافل ہو سکتا ہے، جبکہ خلوت میں انسان خود کو بہتر طریقے سے سمجھتا ہے اور اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے وہ کسی دوسرے انسان کا آئینہ بن کر اپنی حقیقت کو دیکھتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ کی رضا اور خود کی حقیقت کو جاننے پہچاننے پر بہت زور دیا گیا ہے، اور یہی مقصد ہے کہ خلوت کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے